बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ डिस्कशन लेके आया हूं। जो एग्जैक्ट टाइटल इस डिस्कशन का बनता है, इस लेक्चर का बनता है, वो है कॉन्ट्रा फ्लो इन ग्लोबल मीडिया, सीइंग द बिग वर्ल्ड ऑन अ स्मॉल स्क्रीन। इनफैक्ट ये एक ओवरऑल टाइटल आज के इस लेक्चर का बनता है। मैं इसका एक थोड़ा सा आपको एक ग्लिम्स या एक तरह से जो फ्लो होगा हमारे आज के लेक्चर का, मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा इन द बिगिनिंग। हम थोड़ा सा ये देखने की कोशिश करेंगे कि अब तक हम जिस तरह से सिलसिले देखते आ रहे हैं कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के अंदर हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, वो एक तरह से पूरी दुनिया की जो ममालिक हैं जहां पर उनके पास बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हैं, टेक्नोलॉजिकली को बहुत ज़्यादा वो एडवांस नहीं है, तो ये जो बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशंस हैं, मीडिया रिलेटेड कॉरपोरेशंस, ये उनके कल्चर को और उनकी प्रोडक्ट्स को और उनकी जो तमाम कल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनको अफेक्ट कर रही हैं और वहाँ पे अपनी मार्केट्स बना रही हैं। तो दिस इज इन फैक्ट वन एस्पेक्ट जो वी हैव सो फॉर बिन डिस्कसिंग अबाउट थिंग्स। लेकिन आज हम जरा थोड़ा सा कॉन्ट्रा फ्लो की बात करेंगे। कॉन्ट्रा फ्लो से मेरी यहाँ पे मुराद ये है कि क्या एक तरह से जो अंडर डेवलप्ड साउथ है, यहाँ से भी कोई चीज़ डेवलप्ड नॉर्थ को जा रही है या डेवलप्ड कंट्रीज को जा रही है, और अगर इस किस्म की कोई सिलसिले हैं तो वो क्या है, मैं उन पे आज थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा मैं टेलीविजन को खास तौर पर आज के इस डिस्कशन में फोकस करने की कोशिश करूंगा बाय टेकिंग लॉट मैनी एग्जांपल्स फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, some of the Muslim countries as well as the other countries as well, like Russia, like Latin America, like some underdeveloped countries in Europe. इनके मुतल्लिक भी मैं थोड़ी सी बात करने की कोशिश करूंगा कि वहां पर as a result of a sort of bombardment of the Western media of their culture on those societies, किस किस्म के रिएक्शंस उभरे हैं और उस रिएक्शंस के रिजल्ट में किस किस्म की वहां पर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सामने आई हैं, किस किस्म की उन्होंने एफर्ट्स वेज की हैं ताकि वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने जो मीडिया है उनको भी प्रोटेक्ट कर सकें, और जो एक नेशनल आउटलुक ऑफ देयर मीडिया है उसको वो एक तरह से प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है, उस फ्लो की सूरत की वजह से, उस किस्म की सिचुएशन की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुए हैं इन द रीजनल मीडिया, इन द नेशनल मीडिया ऑफ वेरियस कंट्रीज, वो किस तरीके से उसको कोप अप कर पाए हैं और किस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट और शील्ड करने की कोशिश की है, ये हमारे इनफैक्ट आज की इस डिस्कशन का एक तरह से पूरा एक एरिया बनता है। मैं कोशिश ये भी करूंगा कि आपको कोई एक केस स्टडी के तौर पर भी लेके जाऊं जहां पर एक कॉन्ट्रा फ्लो की बात की जा रही है, जहां पर जो ग्लोबल मीडिया की फ्लो है उसके अगेंस्ट अगर कोई अगेंस्ट द टाइड अगर कोई जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या है, वो भी मैं आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट्स, ये तो यकीनन हम मुसलसल डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि वेस्टर्न मीडिया और जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड मीडिया है, जो बहुत बड़े बड़े मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, और जिस किस्म की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इस वक्त डेवलप वर्ल्ड के पास है, उसने बड़े एडवर्सली अफेक्ट किया है द मीडिया ऑफ द अंडर डेवलप वर्ल्ड, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स उनके लिए क्रिएट किए हैं दैट वी हैव सिंस लॉन्ग बिन डिस्कसिंग ड्यूरिंग आवर वेरियस सेशंस। लेकिन इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं जो हम शायद कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली उनको कवर नहीं करते रहे हैं। आज की इस डिस्कशन के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि उन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे भी थोड़ी सी डिस्कशंस की जाए, उनको भी थोड़ा सा हाईलाइट किया जाए कि जब हम ये कहते हैं कि डेवलप्ड मीडिया और डेवलप्ड कंट्रीज की जो एडवांस टेक्नोलॉजी है दिस इज अफेक्टिंग द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड, तो वहां पे जो उसके बेनिफिट्स हैं वो क्या है और किस किस्म के हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर आप थोड़ी देर के लिए इस चीज को देखने की कोशिश करें कि इफ देयर हैड नॉट बीन द स्टेट ऑफ द काइंड ऑफ कंपटीशन दैट हैज बीन probably introduced by the western media in underdeveloped world, तो हो सकता है कि underdeveloped world का जो मीडिया है वो उन लाइंस को फॉलो ना कर सकता, वो उन किस्म की स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट ना कर सकता जो कि वेस्टर्न मीडिया के फ्लो को काउंटर करने के लिए हो सकती हैं। इसलिए आज के टाइटल को अगर आप देखने की कोशिश करें तो इसका जो मेन टाइटल है वो कॉन्ट्रा फ्लो टू ग्लोबल कम्युनिकेशन या ग्लोबल मीडिया है। अब यहां पे कॉन्ट्रा फ्लो से मेरी क्या मुराद है? इनफैक्ट कॉन्ट्रा इज समथिंग निगेशन ऑफ वट एवर इज देयर। जब मैं कॉन्ट्रा की बात करता हूं आई मीन समथिंग विच इज एग्जिस्टिंग, तो उसके मुखालिफ क्या चीज आ रही है उसको हम आमतौर पर कॉन्ट्रा कहते हैं, या उसके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है
وہ کانٹرا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے. ہم جیسے فار ایگزامپل ایک لفظ بھی استعمال کرتے ہیں نا کہ فار اینڈ اگینسٹ. اس کا مطلب ہے کوئی چیز جو کسی کے حق میں ہو اور کوئی چیز جو کسی ایک سلسلے کے اگینسٹ ہو. انفیکٹ یہ لفظ بھی اس طرح سے استعمال ہوتا ہے کہ فار اینڈ کانٹرا آرگومنٹ بھی ہو سکتا ہے یا فار اینڈ کانٹرا اسٹریٹجی بھی کسی ایک سبجیکٹ کے حوالے سے ہو سکتی ہے. تو یہاں پر جب ہم کانٹرا فلو کی بات کر رہے ہیں کہ انفیکٹ اس ٹائڈ کی بات کر رہے ہیں, ہم اس فلو کی بات کر رہے ہیں جو کہ اگینسٹ دی مین جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلو ہے میڈیا کا, وہ فرام ڈیولپ نارتھ سے انڈر ڈیولپ ساؤتھ کی طرف ہے, اس کے اگینسٹ جو ٹائڈ ڈیولپ ہو رہی ہے, ہم اس ٹائڈ کے حوالے سے ڈسکشنز کو آج دیکھنے کی کوشش کریں گے. جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو بھی ہم آج کے اس لیکچر میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کنورجنس اور ایک طرح سے جو ہوموجنائزیشن جس کو ویسٹرن میڈیا نے انٹروڈیوس کیا ان دا پروبلی لاسٹ فیو ڈیکیڈز, اس میں ٹیکنالوجی آف کورس ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہے, اور انوالومنٹ آف وہ جو ٹرانس نیشنل کارپوریشنز ہیں, ٹرانس جو باؤنڈری کی کارپوریشنز ہیں, وہ چونکہ اپنی جو ان کی ایکسپورٹس ہیں, جو ان کی پروڈکٹس ہیں, ان کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے جب انڈر ڈیولپ ساؤتھ میں آ رہی ہیں تو بڑی ٹیکنالوجیکلی انوویشنز بھی ہو رہی ہیں, بہت زیادہ ریسرچ بھی ہو رہی ہے, سیٹلائٹ کمیونیکیشنز بھی ریسنٹلی بہت ڈیولپ ہوئی ہے, جس کی وجہ سے دے ہیو بین ایبل ٹو ٹرانسپورٹ اینڈ ایکسپورٹ دیئر پروڈکٹس ٹو دی انڈر ڈیولپ ورلڈ. اب دس از ان فیکٹ دی ون سائڈ آف دا پکچر, جبکہ اس کی دوسری سائڈ کیا ہے؟ The same level of technology that has been now introduced and is in the use of these developed corporations, of course, that has given a lot many benefits to the corporations and to the media organizations that are working in the South, in the underdeveloped world. Usko bhi bahut zyada benefit diye hai unhone, because these things are now in abundance available. If you don't have this kind of technologies in your country, of course, you would not be able, or those corporations would not be able to impart those things, to transport these things to the underdeveloped world. جب وہ ٹیکنالوجیز وہاں پہ آ گئی ہیں تو اب یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوکل میڈیا ہے اس کی کوالٹی کے اندر, اس کی پروڈکشن ٹیکنیکس کے اندر, اس کی جو ایک طرح سے ڈیلیوری میکانزم ہے اس کے اندر بھی بہت ساری چینجز آئی ہیں, اور بہت سارا بینیفٹس اس لوکل اور ریجنل میڈیا کو بھی ہمیں نظر آتا ہے. جیسے سم آف دا لوکل اور ریجنل میڈیا, اگر آپ ان کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں تو ان دا لاسٹ فیو ایئرز ان کے اندر جو ڈیولپمنٹ آئی ہے, دیٹ از ان فیکٹ دی ریزلٹ آف دی کائنڈ آف ڈیولپمنٹ وچ واز دیئر ان دی گلوبل میڈیا, اور وہ ٹرانسینڈ ہو کے یہاں پہ ٹرانسفر ہو کے ان کنٹریز کے پاس آئی ہے, اینڈ دین دے ہیڈ اسٹارٹڈ یوزنگ دیم. آپ پاکستان کے اندر بھی اس چیز کی ایگزامپل کو بڑے ویزیبلی آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ اف وی ہیڈ بین ریسیونگ دی انفارمیشن فرام دا ڈیولپڈ ورلڈ, تو اس کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ پاکستان کے اندر بھی ٹرانسفر ہوئی. اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے ایک دہائی کے اندر جو پاکستان کے میڈیا کے اندر جو ریولوشن آیا ہے, جو ایک طرح سے ایک مشروم گروتھ آف ڈفرنٹ ٹیلی ویژن چینلز آپ کو نظر آتا ہے, تو دس از آل بیسیکلی ریزلٹ آف دیٹ ٹیکنالوجیکل انوینشنز اینڈ ڈیولپمنٹ جو کہ شاید ویسٹ میں ہوئی ہے, ڈیولپ ورلڈ کے اندر ہوئی ہے, اور ہم بھی اس کی کسی حد تک بینیفیشری کے طور پر یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, سملرلی آپ اگر اس کو اور فردر ریجنز کے اندر آپ اس کو ایگزامپلیفائی کرنے کی کوشش کریں تو پرابلی یو وڈ بی ہیونگ لاٹ مینی ان ابنڈنس یو ول فائنڈ ایگزامپلس فرام ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ. فار انسٹنس کے جو ٹی وی گلوبو جو ایک کانسیپٹ تھا یا ایک ٹیلی ویژن چینل تھا, دیٹ ان فیکٹ واز دا برازیلین چینل, اور اس کی جو مختلف پروڈکٹس تھیں وہ دنیا کے اندر بہت زیادہ مشہور ہوئی. ایون وہ ٹی وی گلوبو کی جو نشریات تھیں وہ انفیکٹ ایک طرح سے انفلوئنس ہو کے جو ویسٹرن میڈیا جو کچھ دے رہا تھا اس کے ریبٹل کے طور پر انہوں نے ٹی وی گلوبو کو ڈیولپ کیا, ان ٹیکنالوجیز کو استعمال کیا جو کہ ویسٹرن میڈیا یا ڈیولپ کنٹریز کا میڈیا استعمال کر رہا تھا, اس کو ایک ڈیولپنگ کنٹری نے بھی استعمال کیا, اینڈ دیٹ بیکیم ویری پاپولر ان ڈفرنٹ پارٹس آف دا ورلڈ. اینڈ یو وڈ سی دیٹ کہ ٹی وی گلوبو کی جو نشریات تھی, دیز ور بینگ شون ٹو 100 ڈفرنٹ کنٹریز. ایک طرح سے چند ایک ممالک جنہوں نے ان ٹیکنالوجیز کو جس کے تھرو ویسٹرن میڈیا اور ڈیولپ کنٹریز میڈیا ان تک اپنے ٹرانسمیشن پہنچا رہا تھا, the same technology was used by those regional media and national media as well, and they started a kind of
environment of competition, जहां पे वो अपनी प्रोडक्शन की टेक्निक्स को इतनी बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे कि they should be able to compete with the kind of international flow that is coming to them. तो ये जो कांट्रा फ्लो एक तरह से आया है, या दूसरी तरफ से कह सकते हैं एक जो अपोजिट टाइड इन द कंपटीशन हमें नजर आती है, दिस प्रॉब्ली इज द रिजल्ट ऑफ काइंड ऑफ थिंग दैट वी आर फेसिंग, कि जिस तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के जो इंटरनेशनल मीडिया है, ये जब इन पे पहुंचना शुरू हुए तो इन्होंने अपने आप को अपनी सर्वाइवल के लिए डेवलप करना जरूरी समझा, और उसका रिजल्ट क्या रहा कि हमारे पास बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ रीजनल और नेशनल मीडिया भी इंप्रूव होते नजर आते हैं. And of course, TV Globo of Brazil is the best example to quote in this regard. जी डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और बड़ी खूबसूरत एग्जाम्पल की तरफ ले जाता हूं. दैट इंडिकेट्स द पैन अरेबिक काइंड ऑफ मूवमेंट जो कि मीडिया के अंदर हमें नजर आती है, जिसमें आपके पास MBC जो कि मिडिल ईस्ट ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की एफर्ट है, उसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, जिसमें आपको नजर आता है कि MBC की जो प्रोग्राम्स हैं वो इनफैक्ट आर प्राइमरीली जिसे आप कह सकते हैं कि प्रोड्यूस्ड हुए हैं ताकि वो वेस्टर्न मीडिया का जो फ्लो है उनको एक कम्पीट करने की सी फिजा पैदा करें. तो एक बहुत खूबसूरत एफर्ट है जिसकी वजह से जो लोकल प्रोग्राम्स थे, जो रीजनल लेवल पे आइडियल्स थे, जो रीजनल हीरोज थे, उन हीरोज को जो प्रमोशन है वो इस किस्म के प्रोग्राम्स के अंदर मिलना शुरू हुई कि वो जो हीरोज जो हमें वेस्टर्न मीडिया दिखा रहा है उसके अगेंस्ट हमें अपने जो रीजनल हीरोज थे और रीजनल कल्चर था उसको प्रमोट करने के लिए जो इन इलाकों का मीडिया है वो आगे आया. और द सेम टेक्नोलॉजी इन फैक्ट दे यूज the kind of technology is being used by the developed countries media, जो उन ममालिक तक पहुंच रहा था, उनके कल्चर को एक थ्रेट पोस्ट कर रहा था. तो दिस वाज इन फैक्ट अ वेरी गुड एग्जांपल जहां पर एक तरह से एक एथनोसेंट्रिक फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो गई कि वी विल नॉट ऑफ कोर्स put ourselves or fall ourselves to become a prey of easy prey to the western media or to the global media. rather एक तरह से एक जो aggressive मूवमेंट शुरू होती है कि वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर कल्चर, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर मीडिया. तो उसको इन फीलिंग्स के साथ जो नए मीडिया डेवलप हुए हैं उन्होंने यकीनन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है. सेम एग्जांपल यू कैन टेक फ्रॉम चाइना एज वेल, जो फीनिक्स टेलीविजन चैनल है जिस पे चाइनीज लैंग्वेज के अंदर ही सारी की सारी कम्युनिकेशन हो रही है. तो दिस कुड आल्सो बी टेकन एज ए वेरी गुड एग्जांपल. जिस तरीके से चाइना के अंदर जो रीजनल मीडिया था, जो उनका अपना नेशनल मीडिया था, दिस वाज नॉट एज सच डेवलप्ड. उनके यहाँ अगरचे के इकोनॉमी की जो हालत है वो काफी बेहतर है, लेकिन उनके यहाँ इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के हवाले से चूंकि वेस्ट की तरफ से ज्यादा चीजें इंपोर्ट होकर आ रही थी, तो एट अ टाइम व्हेन देयर वाज अ बम्बार्डमेंट ऑफ द वेस्टर्न मीडिया ऑन चाइनीज कल्चर, so they had to then come up to protect their culture. And of course the Phoenix television channel is the best example from China as well. Now the Phoenix channel, the kind of news and information and entertainment जो इस चैनल पे आपको नजर आती है, उसके अंदर जो वेस्टर्न हीरोज हैं they are not there, rather their own localized heroes, या आप उसे कह सकते हैं कि जो उनके अपने जो कल्चरल ट्रेड्स हैं जिनको वो ज्यादा बेहतर तरीके से मीडिया के कंटेंट्स के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं, वो एक तरह से एक एफर्ट शुरू होती है. और आज हमें नजर ये आता है कि जो फीनिक्स चैनल है और जो इस किस्म की और एग्जांपल्स चाइना के अंदर अवेलेबल है, दे आर गिविंग अ रियली टफ टाइम टू द मीडिया ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड. अच्छा, इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, मैं उसकी तरफ भी आपको ले जाता हूं. वो इंटरेस्टिंग बात ये है डियर स्टूडेंट्स कि जब इस चीज को महसूस करना शुरू कर दिया वेस्टर्न मीडिया ने और ग्लोबल मीडिया ने कि चूंकि जो ग्लोबल मीडिया के जो कंटेंट्स थे वो यकीनन इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और इनके जो रीजनल कल्चर्स थे और रीजनल वे ऑफ डूइंग थिंग्स थी उनसे चूंकि बहुत डिफरेंट थी, तो ऐसी सूरत हाल में एक तरह से एक्सेप्टेंस ऑफ द वेस्टर्न वैल्यूज एंड कल्चर वो बड़े डिफिकल्ट सिचुएशंस पैदा कर रही थी. तो उस चीज को भी काउंटर करने के लिए इन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने, जो ग्लोबल मीडिया थे, उन्होंने क्या किया कि अपने आप को उन रीजनल और लोकल कल्चर्स के अंदर ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दिया. आई मीन दे वर इन फैक्ट ट्राइंग टू सेल देयर ओन प्रोडक्ट्स, बट दे वर ट्राइंग टू टेक देयर कल्चर so that people should get more easy with those kind of information and those kind of cultural products that are coming to them. तो उनको उसके साथ एक मुताबिकत पैदा करने के लिए और जो रीजनल मीडिया था
اس کے ساتھ بھی ایک اچھا کمپٹیشن ڈیولپ کرنے کے لیے، اپنی ایکسیپٹنس کو انکریز کرانے کے لیے انہوں نے اپنی جو نشریات تھیں، اپنی جو ٹی وی پروگرامز تھے، جو اپنے انٹرٹینمنٹ پروگرامز تھے، ان کو ریجنلائز کر کے اس طرح سے پیش کرنا شروع کر دیا. دیٹس وائی یو سی کہ اب آپ اگر کوکا کولا اور پیپسی کی ایڈ، جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ بہت بڑی کارپوریشنز ہیں، ایک بہت بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی مارکیٹ ہے دنیا کے اندر، جب یہ ان ممالک کے اندر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، they try to take the heroes, the people, those who matter in their own societies, in their advertisements. اپنی سیلنگ کے لیے انہوں نے انہی کے انوائرمنٹ کے اندر ان ایڈورٹیزمنٹس کو پروڈیوس کیا، انہی کے ہیروز کو ان کے اندر انکارپوریٹ کیا، اور اس کی وجہ سے ان کی ایکسیپٹنس ان ریجنز کے اندر زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. آف کورس دیر آر very stand-alone examples as well where you can see that very important luminous figure in the world is in fact working in one particular kind of advertisement جو کہ دنیا کے اندر بڑی ایکسیپٹڈ فارم کے نظر آ رہا ہے. تو وہ ایک چند کیسز کے اندر تو آپ کو ایسا نظر آتا ہے، لیکن ہر ایک ملک کے کیس میں آپ کو شاید یہ ٹرو نظر نہ آئے. فار انسٹنس اگر کوکا کولا اور پیپسی کی ایڈز کی جس طریقے سے میں آپ کو ایگزامپل دے رہا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت ساری ایڈز جو پاکستان یا اس قسم کے سب کانٹیننٹ جو دنیا کے باقی علاقوں میں، وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو پلے ہوتی ہوئی نظر آئے، اور اس کے اندر ایک ہی ہیرو کے طور پر یا ایک ہی طرح کی اس کی پروڈکشن ہو. فار انسٹنس کہ مائیکل جیکسن از بینگ شون اوور دیئر. تو مائیکل جیکسن ان فیکٹ is a figure which is equally accepted in all different parts of the world. تو اس کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں تو وہاں پہ آ رہی ہیں، لیکن it is not no more possible that whatever is being shown in the United States in a Coca-Cola ad and whatever is shown in the Europe, وہی چیز ایشیا کے اندر، وہی چیز پاکستان کے اندر، وہی چیز چائنا کے اندر، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر دکھایا جائے، یا فار دیٹ میٹر جاپان کے اندر دکھایا جائے. تو دس از نو مور پاسبل. اگرچہ کہ انٹرنیشنل اور جو ملٹی نیشنل پروڈکٹس ہیں یہ پہنچ تو رہی ہیں ان مارکیٹس کی طرف، لیکن ان کی جو سیلیبلٹی ہے، اس کی جو مارکیٹنگ ہے، اس کو انکریز کرنے کے لیے دے آر ٹرائنگ ٹو ہیو دیئر پروڈکشنز ان اے فیشن وچ از ایکسیپٹیڈ ان دوز سوسائٹیز. انہی کے لینگویج، انہی کے کلچر اور انہی کے آئیڈیلس کو وہ انکارپوریٹ کروا رہے ہوتے ہیں ان ایڈس کے اندر، تاکہ ان کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ ان سوسائٹیز کے اندر بڑھ سکے. میں آپ کو اگلے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پہلو کی طرف لے کے جاتا ہوں، جہاں پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جو رول آف ٹیلی ویژن ہے ان دا ریسنٹ ایئرس، یو کین سی کہ وہ ایک طرح سے ایک اس قسم کا رول بن گیا ہے جس میں یہ میڈیا ٹیلی ویژن ان فیکٹ کنسٹرکٹ کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. جو سوشل اور کلچرل آئیڈینٹیز ہیں یہ ہمیں کنسٹرکٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ سوسائٹیز کے اندر جو ایک انڈیویجول کی یا ایک اوورال سوسائٹی کی جو آئیڈینٹی ہے، اس آئیڈینٹی کی جو کنسٹرکشن میں اس میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. کلچر کو کس طریقے سے پیش کیا جائے، کلچر کو کس طریقے سے پروموٹ کیا جائے، ایک چونکہ ڈائنامک نیچر ہے اس کی کنسٹرکشن کیسے ہو. میڈیا سیم ٹو بی پلئنگ اے گریٹ رول ان دیٹ. اور ایک طرح سے گلوبلائزڈ کنسٹرکشن ان ریجنلائزڈ ایشوز کی اور کلچرز کی اور پروڈکٹس کی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ ویسٹرن میڈیا کو یا گلوبل میڈیا کو زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فائدہ پہنچا سکتی ہے. تو اس کی وجہ سے ایک طرح سے پرابلمز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. آپ دیکھیں کہ CNN پہ یا MTV پہ جس قسم کی جو سوشل اور کلچرل کنسٹرکشن آف ڈفرنٹ سوسائٹیز اور ڈفرنٹ نیشنز ہو رہی ہے، دیٹ از ان فیکٹ پوزنگ اے گریٹ ڈینجر ٹو دوز کنٹریز. فار دیٹ میٹر اگر میں آپ کو اس میں کچھ ایگزامپلیفائی کرتے ہوئے اس بات کی اگر آپ کو بتانے کی کوشش کروں، فار انسٹنس کہ سم آف دا کنٹریز ان دا ورلڈ آر بینگ پورٹریڈ ایز دی ٹربل سم نیشنز بائی دا CNN رپورٹس. تو ان ٹربل سم نیشنز کو اگر آپ دیکھیں تو دنیا کے اندر جب بھی ان نیشنز کے حوالے سے جب بات کی جائے گی تو probably you would see that the people will be taking it as such because کہ جو کنسٹرکشن ان کے مائنڈز میں کسی ایک پرٹیکولر نیشن کے حوالے سے ہو رہی ہے، this is being constructed by CNN یا اس قسم کا اور جو میڈیا ہے وہ کنسٹرکٹ کر رہا ہے. اب یہ ایک بہت بڑے ڈینجر کی صورت میں، ایک بہت بڑے پرابلم کی صورت میں یقیناً ان انڈر ڈیولپ ورلڈ کے لیے یا جو کنٹریز ہیں جو انڈر ڈیولپڈ ہیں ان کے لیے کوئی بڑی پرابلمٹک سچویشن پیدا کر سکتی ہے. اینڈ اسپیشلی فار دا پیپل دوز ہو آر لیونگ ان دوز ڈیولپ کنٹریز، تو ان کے لیے وہ پرابلم کریٹ کر سکتی ہیں. یہی چیز آپ کو نظر آئے گی کہ جب ہم مسلمس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو when Muslims are shown in shambles in different countries, they are shown in a sort of state of unrest and violence.
in different parts of the world. You can take example of Afghanistan. At parts in part پاکستان کے اندر بھی ایسی سچویشن ہمیں نظر آتی ہے. عرب ورلڈ کے اندر جو انریسٹ ہے میڈیا ان کو بھی اسی طریقے سے پلے اپ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو ویسٹرنز ہیں, جو کامن ماسز ان دی ڈیولپ ورلڈ ہے, دے اسٹارٹ کنسٹرکٹنگ دی امیجز آف دوز نیشنز ان دیٹ فیشن. تو جس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ان ممالک میں رہ رہے ہیں, ان ڈیولپ کنٹریز کے اندر رہ رہے ہیں, دے آلویز فیل پرابلم. تو ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اسلام کو ایک پرابلمیٹک ریلیجن کے طور پر دکھایا جاتا ہے, مسلمس کو ایک پرابلمیٹک سیگمنٹ آف دا پاپولیشن آف دا ورلڈ کے طور پر دکھایا جاتا ہے. تو جس کی وجہ سے ویسٹ کے اندر یا ڈیولپ ورلڈ کے اندر مسلمانوں کے لیے اور دوز ہو آر فالوورز آف اسلام, ان کے لیے پرابلمس پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اسلام و سپرمیسی کا کبھی کانسیپٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, کبھی اسلام و فوبیا کا کانسیپٹ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, کبھی اس قسم کے جو فاشسٹ مسلم ہیں ان کے کانسیپٹس ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو دیٹ ان فیکٹس کریٹ اے کائنڈ آف پرابلم ان دوز نیشنز اینڈ الٹیمیٹلی دیٹ افیکٹ دا ریلیشنز بٹوین ٹو ڈفرنٹ سوسائٹیز and ultimately that results in a kind of strained relations between different countries as well. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے جس کی وجہ سے بہت سارے پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. تو یہاں پر اب جو رول آف دا ریجنل اور جو نیشنل میڈیا ہے دیٹ بیکمز ویری پرومیننٹ. اس امپریشنس کو جو اس وقت کریٹ ہو رہے ہیں ویسٹرن ورلڈ کے اندر بیکاز آف دی کائنڈ آف پورٹریل آف دیز نیشنز اینڈ دیز کلچرز, جن کی آئیڈینٹیٹیز ان دا مائنڈز آف دا پیپل بڑی نیگیٹو کنسٹرکٹ ہو رہی ہے, اس جگہ کو اس کو بہتر کرنے کے لیے, اس کو ایک طرح سے بہتر طریقے سے رسپانڈ کرنے کے لیے جو ریجنل میڈیا ہے, جو نیشنل میڈیا آف ویریس کنٹریز ہیں, ان پہ ایک طرح سے ذمہ داری بڑھ گئی ہے. اور اس بڑھتی ہوئی ذمہ داری کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوالٹی بھی بہتر ہو رہی ہے اینڈ دے آر ناؤ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ. اور اس کے لیے جو اسٹریٹجیز ہیں وہ ہمیں مختلف لیول پہ فارم ہوتی ہوئی نظر آ رہے ہیں. اینڈ دس از ناٹ اونلی دا کیس آف اسلام اینڈ مسلمس, there have been a lot many other countries as well. For instance China, for instance Iran, for instance India, ان کے جو perceptions ہیں جو different countries کے اندر because of the global media coverage وہ بڑی different ہیں اور different from the ground realities ہیں. تو global media جو construct کر رہا ہے اس کے لیے local media کو, national media کو یقیناً آگے آنے کی ضرورت ہے. اس میں جو ایک اگلی بات کی طرف میں آپ کو لے جاتا ہوں, بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ یہ کہ ہمارے ہاں جو ابھی ایک ملٹی چینل ایرا جس سے ہم ایکسپوزڈ ہیں, اف یو جسٹ لک اراؤنڈ, جو پیچھے چند سالوں میں اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو probably you would not see anything like that where a lot many channels are at the disposal of the audience. وہ چند ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ چینلز تھے and they were then you see a sort of prison, وہ ایک طرح سے captive audience کے طور پر تھے because they did not have much options available. So whatever is coming to them, they are just at the receiving end receiving them. But with this kind of development جو ابھی ہمیں ٹیکنالوجیکلی ڈفرینٹ فارم میں نظر آتی ہے, اس کے رزلٹ اس قسم کے اب آ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس ریموٹ ہے اور اس with the help of that remote we can switch on to any channel. If we don't like the transmission of one particular channel we can switch to other and from other to other. تو ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک فیسلٹی کی فارم کے اندر یہ ایک چیز آڈینس کے پاس آ چکی ہے جہاں پر وہ اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں فرام دی نیگیٹو تھنگز دیٹ آر کمنگ فرام ڈفرنٹ میڈیا. ویسٹرن میڈیا کا جو ایک طرح سے پہلے انفلوئنس اس فارم کے اندر تھا کہ آڈینس ور سمپلی دا کیپٹیو آڈینس, دے کوڈ ناٹ موو اینی ویئر ایلس, دے ور سمپلی be there to receive the kind of transmission that is coming through the international media. But now this is not the case because of the kind of development that is there in the technology. اور جس قسم کے اب چینلز کی فیسلٹیز آنا شروع ہو گئی ہیں, کیبل چینلز کی, سیٹلائٹ چینلز کی, اور جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہوم ٹیلی ویژنس کی جو کانسیپٹ آنا شروع ہو گیا ہے. تو جو اس قسم کی جو نئی ٹیکنالوجیز آنا شروع ہو گئی ہیں اس کی وجہ سے جو انڈر ڈیولپ ورلڈ کے اندر بھی آڈینس ہیں وہ بھی ایک طرح سے پاورفل آڈینس کے طور پر سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں, جہاں پر ان کے پاس بھی اب یہ اختیار اویلیبل ہے کہ if they do not like any particular kind of transmission then they can avoid it and they can switch on to any other channel. ایگزامپلز مزید آپ کے سامنے ڈیئر اسٹوڈنٹس میں کوٹ کرتا ہوں. اگلی ایگزامپل میرے پاس رشیا کی ہے جہاں پر بڑی ڈفرینٹ کائنڈ آف آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب انوائرمنٹ آفٹر دی فال آف کمیونزم نظر آنا شروع ہو گئی ہے. وہاں پر بھی جو ڈائلاگس کی نیچر ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. جو گیمز ہیں وچ ور انیشلی
ارلیئر ور انسپائرڈ بائی دی ویسٹرن میڈیا، اب وہ لوکل اور ریجنل میڈیا کی انسپائرڈ نظر آتی ہیں. آپ کو یقیناً ایٹ ٹائمز ایسی سینسیشنل نیوز بلٹنز تو دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی بہت ساری جو ریجنل ٹیلی ویژن سیٹ اپس ہیں وہ آپ کو نظر آ سکتے ہیں اور وہاں پہ دیکھے جا سکتے ہیں. تو ناؤ دا پیپل ہیو ان رشیا وچ واز ڈیورنگ دی کمیونزم ٹائم، ایک طرح سے آپ دیکھیں تو آل that was available with the people was their own local media that was also under the control of the government. لیکن اب جو صورتحال immediately after the fall of communism جب سلسلہ ہوا تو اس میں ایک طرح سے بمبارمنٹ، ایک بہت بڑی مارکیٹ ویسٹرن میڈیا کو مل گئی تھی، تو وہ ایک طرح سے بمبارمنٹ ہوئی ان پہ انٹرنیشنل میڈیا کی، اور وہ انٹرنیشنل میڈیا نے ایک طرح سے پوری جو اس بہت بڑا کانٹیننٹ ہے اس کو ایک طرح سے یوزرو کرنا شروع کر دیا. اس کے جو ریسورسز تھے، میڈیا ریسورسز، جو پروڈکشن ریسورسز تھے، ان پہ قبضہ کرنا شروع کر دیا. ایک طرح سے کلچرل جو چینج ہے وہ بڑی تیزی سے وہاں پر نظر آنا شروع ہو گئی بیکاز آف دی کائنڈ آف کلچرل انڈسٹریز دیٹ ور ایگزسٹنگ دیئر ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم، آئی مین دا ویسٹرن میڈیا. تو ان کلچرل ویسٹرن میڈیا اور ان کلچرل انڈسٹریز کی وجہ سے ڈفرنٹ کائنڈ آف کلچر واز بینگ انٹروڈیوس ان رشیا. بٹ آفٹر دی پیسج آف سم ٹائم، اب یہ ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ جہاں پر دے کوڈ فیل اٹ کہ وی آر بیکمنگ یو سی سارٹ آف این ایزی پرے ٹو دا ویسٹرن میڈیا پروڈکٹس، اور ویسٹرن کلچر کے جو ہے نا ہم آسانی سے شکار ہو رہے ہیں. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ایک طرح سے نظر آتا ہے کہ اپنے کلچر کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنی لینگویج کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور اپنے میڈیا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور ایک ڈفرینٹ لیول آف سوپ اوپرا ڈسکورسز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ان کے ریجنل میڈیا ڈیولپ ہوا. اور اس کی ڈیولپمنٹ کے ریزلٹ میں آج ہمیں یہاں پر رشیا کے اندر بھی ایسا نظر آتا ہے کہ بہت سارے ایسے چینلز ہیں وچ آر ان فیکٹ ان دی کنٹرول آف دیئر اون پیپل، دیئر اون مارکیٹس، اور جہاں پر ان کے اپنے جو انٹرٹینمنٹ کے پروگرامز ہیں، جو ان کی اپنی نیوز ہیں، یا ان کے اپنے انفارمیشن ریلیٹڈ پروگرامز ہیں، وہ سارے کے سارے ان کے اپنے میڈیا کو کنٹرول میں نظر آتی ہیں. تو بہت ہی انسپائرنگ ایگزامپلز جو ہے وہ ہمیں رشیا بھی نظر آتا ہے، جو ان دا لاسٹ کپل آف ڈیکیڈز اگر آپ اس کو دیکھیں تو بہت بڑی ٹرانسفارمیشنز کے اندر رہا ہے. کہ ایک وقت میں جب کمپلیٹلی اسٹیٹ کنٹرول میڈیا، اور پھر اس کے بعد جب فال آف کمیونزم ہوتا ہے تو کمپلیٹلی ویسٹرن ڈومینیٹڈ میڈیا نظر آیا، اور پھر اس کے بعد اس ڈومیننس سے نکلنے کے لیے جو ریجنل ایفرٹس ہمیں نظر آتی ہیں، اس ریجنل ایفرٹس نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا. اور اس کی وجہ سے آج وہاں پر ان کا میڈیا بھی، رشین جو میڈیا کہہ سکتے ہیں، یا ریجنل میڈیا آف رشیا جو ہے وہ ہمیں بہت آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. جی اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس پھر آسٹریلیا ایک بڑی اچھی اگزامپل کی صورت میں نظر آتا ہے، جہاں پہ آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن نے اپنے ان لینڈ میڈیا کو، اپنا جو لوکل میڈیا ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے بہت اچھے سٹیپس لیے. بیکاز کہ جس طرح سے بمبارڈمنٹ آ رہی تھی ویسٹرن میڈیا کی، جس طرح سے ویسٹرن میڈیا مارکیٹ کو آکوپائی کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو اس قسم کی براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کی ایفرٹس کی وجہ سے، وہ ایفرٹس انفیکٹ اس قسم کی تھیں کہ ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ کے لیے اگر ان کو کوئی کنسلٹیشن کی ضرورت تھی، then the government of Australia was there to support the regional and local media organizations to provide them those technical facilities. پھر اس کے علاوہ اپنے میڈیا کو امپروو کرنے کے لیے ان آرگنائزیشنس کو اگر کوئی لونز کی ضرورت تھی، فائنانسز کی ضرورت تھی، تو دیز وار آل بینگ پرووائڈیڈ بائی دا گورنمنٹ آف آسٹریلیا. تو ایک طرح سے جو اپنا لوکل اور ریجنل میڈیا تھا اس کو پروموٹ کرنے کی ایفرٹس ہمیں رشیا میں فرام دا اسٹیٹ سائڈ بھی بڑی زیادہ نظر آتی ہیں. دیٹس وائی وی سی کہ وہ شخص جو آسٹریلیا میں ایک چھوٹے سے نیوز پیپر کو کبھی اون کر رہا تھا، ناؤ دیٹ سیمس ٹو بی اوننگ دی میجر میڈیا آرگنائزیشن آف دا ورلڈ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. آئی ایم ریفرنگ ٹو روپرٹ مرڈاک who is originally from Australia, and he started his business of owning a newspaper organization at a very small scale. ایک local scale media جو ہے وہ آپ کو آسٹریلیا کے اندر اون کرتے ہوئے نظر آیا تھا. This was in fact not his own effort, rather he in fact inherited from his father. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج وہ دنیا کا جو مختلف میڈیا مختلف پارٹس کے اندر ہے دنیا کے، وہ آپ کو اون کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو آئی مین یہ جو ایگزامپلز ہیں یہ ہمیں نظر آتی ہیں کہ لوکل میڈیا کو امپروو کرنے کے لیے ان ممالک کی طرف سے بھی بڑی اچھی ایگزامپل نظر آتے ہیں. لیکن دیر آر سرٹن ایکسیپشنز ان دس کیس ایز ویل. آئی مین دیر آر سرٹن ایکسیپشن ان دا سینس کہ بعض ایسے واقعات ہیں جن پہ گلوبل میڈیا ہی شاید بہتر طریقے سے روشنی ڈال سکتا ہے، اور گلوبل میڈیا ہی ان کو بہتر طریقے سے کور کر سکتا ہے.
اب ان کی ایگزامپلس کو اگر میں آپ کے سامنے دینے کی کوشش کروں تو یقیناً آپ کو 1995 کا ایک بڑا مشہور جو ایک قصہ تھا جو او جے سیمسن کا، جو انفیکٹ اس کا جو ٹرائل شروع ہوا، ہی واز انفیکٹ اسپورٹس مین. تو اس ٹرائل کو دنیا میں یقیناً بہت زیادہ غور سے دیکھا گیا، واچ کیا گیا، اور چونکہ وہ ایک امریکن ورڈ سے ہی پوری دنیا کو افیکٹ، بیکاز او جے سمپسن واز ناٹ سمپلی American hero, that was hero of the various sports lover in the world. تو ایسی صورتحال میں اس کے حوالے سے جو بھی نیوز آئٹم یا جس قسم کے بھی پروگرامز چل رہے تھے، the people at large in the whole world was witnessing that، اور اس پہ ایکسپوز ہو رہی تھیں، ان چیزوں کو دیکھ رہی تھیں. تو ایسی صورتحال میں چونکہ ریجنل میڈیا اور لوکل میڈیا کی ایکسیس اور ان کی پوٹینشل کے اس قسم کے ایشوز پر زیادہ بہتر طریقے سے لوگوں کو رپورٹ کر سکیں، وہ لمیٹڈ تھی. اس لمیٹڈ ہونے کی وجہ سے گلوبل میڈیا کو ایک امپورٹنٹ رول پلے کرنے کو مل رہا تھا، اینڈ دیٹ سمپلی ڈز ناٹ اینڈ ٹو پلیس لائک دیٹ. فار انسٹنس جو چائنا کے اندر جو ایک تنامن اسکوائر کے اندر جو ایک طرح سے بہت بڑا پرابلم ہوا تھا، اینڈ وچ CNN covered heavily and that was also live. تو چونکہ دنیا کے باقی میڈیا کے پاس وہ فیسلٹی نہیں تھی کہ وہاں پہ پہنچ پاتا، تو پیپل could not see those kind of happenings on their own local and regional media. آپ ایگزامپل آف ڈیتھ آف پرنسس ڈیانا بھی لے سکتے ہیں 1997 میں. تو چونکہ وہاں پر جو میڈیا تھا، they were able to investigate that issue very deeply، جس کی وجہ سے آپ کو نظر آیا کہ people were inclined to jump to western media to see the kind of proceeding going on the death of Princess Diana. Similarly میں آپ کو اگر اور ایگزامپل دینے کی کوشش کروں تو probably in 1998 جو ایک بل کلنٹن اور مونیکا لیونسکی کا کیس آپ کو نظر آتا ہے، جس کو آپ مونیکا گیٹ اسکینڈل بھی کے طور پر بھی میڈیا میں یاد کیا جاتا ہے. تو اس اسکینڈل کے حوالے سے بھی چونکہ امریکن میڈیا اس کو زیادہ ہیویلی فوکس کر رہا تھا، انویسٹیگیٹ کر رہا تھا، اور انہوں نے ہی اس کو بریک کیا تھا، تو جس کی وجہ سے موسٹ آف دا رپورٹس وار ان فیکٹ کمنگ فرام دیز میڈیا، اینڈ دا ہول ورلڈ واز ان فیکٹ واچنگ دوز کائنڈ آف ڈیولپمنٹ دیٹ وار گوئنگ آن in United States. تو اس کو پوری دنیا ایک طرح سے ان ویسٹرن میڈیا کے تھرو دیکھ رہی تھی. تو what do I mean by that is in fact کہ in certain globalized issues where some of the very important people, some of the very important issues are there، تو اس پہ جو گلوبل میڈیا جس طریقے سے ان کو کور کرتا ہے، لوکل اور ریجنل میڈیا کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ وہ گلوبل میڈیا کو کاؤنٹر کر سکے. تو ایسی صورت میں پیپل آر موسٹلی انکلائنڈ ٹو see the reports of those kind of things on global media only. لیکن ریجنل میڈیا بھی ڈیفینیٹلی ان رپورٹس کو پورٹرے تو ضرور کرتے رہتا ہے، لیکن ود لیسٹ کیپیسٹی، جس کی وجہ سے ان کی جو انفلوئنس ہے اس خاص ایک ایشو پر وہ زیادہ نظر نہیں آتی. بٹ دیز آر ان فیکٹ دا ویری فیو کیسز جہاں پہ ہمیں اس قسم کا سچویشن نظر آتی ہے، جہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کی طرف لوگ زیادہ جا رہے ہوتے ہیں بجائے اپنے لوکل میڈیا کے. لوکل میڈیا کی اور ریجنل میڈیا کی ڈیولپمنٹ میں کچھ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے لیڈرز کا، اپنی قوموں کے جو امپورٹنٹ پیپل ہیں، ان کا بھی یقیناً بہت بڑا رول رہا ہے، جنہوں نے ایک طرح سے ایفرٹس کر کے اپنی جو ریجنل اور جو لوکل میڈیا ہے اس کو امپروو کرنے کی کوشش کی ہے. میں اگر آپ کو ایگزامپل کوٹ کروں تو ہو سکتا ہے کہ وینزویلا کے جو پریزیڈنٹ جن کا نام تھا پریزیڈنٹ ہیوگو شاویز، ریسنٹلی دا ون ہو ہیز ڈائڈ، اگر میں اس کی ایگزامپل آپ کو دینے کی کوشش کروں تو دس از اے ویری یو سی گڈ ایگزامپل ٹو کوٹ اوور ہیئر، کہ جس نے ایک طرح سے فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کے لیے ہی یوز ٹو گیو اے لاٹ مینی آورز ٹو ٹیلی ویژن ڈیلی ٹو انٹریکٹ ود دا پیپل آف ہز کنٹری. وہ بہت سارے لوگوں کو اپنے ٹیلی ویژن اسٹیشن پہ بیٹھ جاتا، اپنے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ جاتا، اینڈ دین ہی یوز ٹو ریسیو دا کالس فرام دا پیپل، اینڈ دیٹ بیکیم ویری پاپولر not only in Venezuela only، بلکہ وہ بہت سارے دنیا کے اور ممالک کے اندر آپ دیکھیں کہ شاید وہ دیکھا جا سکتا ہو. بڑی انٹرسٹنگ ایگزامپل میں اس حوالے سے آپ کو کوٹ کرتا ہوں کہ وینزویلا کی جو ٹوٹل آبادی شاویز کے ٹائم میں وہ 23 ملین تھی، اینڈ ان ایسٹیمیٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 11 ملین پیپل were getting exposed to the kind of transmission that was being made by their local channel where the Chavez were there and he was receiving and directly talking with the people.
تو یہ ایک بڑی اچھی اگزامپل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض سوسائٹیز میں ہمیں کیسز کی صورت میں نظر آتی ہے جہاں پر وہ اپنے جو ریجنل اور جو لوکل میڈیا ہے اس کی ریچ اس قدر بڑھ جاتی ہے، اس پہ انٹرسٹ لوگوں کا اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ دے ڈونٹ سیم ٹو بی یو سی انکلائنڈ ٹو واچ دی انٹرنیشنل میڈیا. اور بہت انٹرسٹنگ بات یہاں پہ یہ ہے کہ دس از ان فیکٹ اے کائنڈ آف کنٹرا فلو ایز ویل ان دا سینس کہ اس کی جو ٹرانسمیشن تھی اس میں سے بہت سارا پارٹ دنیا کے انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی دکھایا جا رہا ہوتا تھا، کیونکہ وین ہی یوز ٹو اسپیک سم تھنگ اگینسٹ دی یونائٹڈ اسٹیٹس، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ فیچر تھا شاویز کا، تو دیٹ واز بینگ شون آلموسٹ آل اکراس دا ورلڈ. تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو لوکل میڈیا کی ٹرانسمیشن تھی وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی دکھائی جا رہی تھی، اور ان میں اس قسم کے جو لیڈرز جو لوکل لیول پہ اور ریجنل لیول پہ پائے جا رہے تھے ان کا ایک یقیناً امپورٹنٹ رول تھا. ہمارے پاس ایک بڑی اچھی اگزامپل یہاں پہ مسلم کنٹریز کے اندر بھی آپ کو نظر آتی ہے، ان کیس آف ملیشیا، جہاں پہ مہاتیر محمد جو ہے اس نے ایک 33 پارٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں سوپ اوپرا جو ہے نا وہ ایک طرح سے اس نے ڈیولپ کی. دیٹ واز سم تھنگ لوزلی بیسڈ آن ہز اون لائف، جس کا نام تھا انفنشڈ اسٹرگل. تو جو ایک 33 پارٹ جو ایک سیریز میں آ رہی تھی، 33 جس کے ایپیسوڈز تھے، وہ انفیکٹ بہت پاپولر سوپ اوپرا کی صورت میں ہمیں ملیشیا کے اندر نظر آ رہی تھی. تو وہاں پر اس طرح سے کوئی چیز مشہور ہو گئی تھی کہ جب بھی مہاتیر محمد کے پروگرام جس ٹائم پہ آنا ہوتا تھا تو hardly there was any other media channel in operation. People used to stick to the program that was focusing on مہاتیر محمد's life only. تو یہ ایک بہت خوبصورت اگزامپل کے طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاں پر جو انٹرنل جو ان کے لوکل لیڈرز ہیں وہ اس قدر پاپولر ہوئے اور انہوں نے اپنے میڈیا کو اس قدر پاپولر کیا کہ لوگ ویسٹرن میڈیا کی طرف یا کسی اور گلوبلائز میڈیا کی طرف نہیں جا رہے تھے. اچھا، اس پہ بہت ساری اگزامپل اس حوالے سے کوٹ کی جا سکتے. فار انسٹنس کہ میں آپ کو لوکل میڈیا کے حوالے سے اگر آپ کو ایک دوسری اگزامپل بھی اگر آپ کو دوں تو آرمینیا کے اندر جب ایک طرح سے وہاں پر ایک گن فائر ہوئی اور ایک طرح سے انقلاب کی سچویشن پیدا ہوئی تو آرمینین پریزیڈنٹ واز کلڈ اینڈ ہی واز کلڈ بائی دا ریبیلز. وہ جو وہاں پہ ایک طرح سے جو ریبیلز تھے they killed the Armenian president as well as the people those who were around him. ان سب کو بھی قتل کر دیا گیا. تو یہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ان ریبیلز نے جو لوکل میڈیا کے کارسپونڈنٹس اور جو کیمرہ مین اور جو مختلف ٹیمز ان کی پریس کانفرنس کو اور ان میڈیا ایونٹ کو کور کرنے کے لیے موجود تھی، اس کو کسی بھی ریبیل نے کچھ بھی نہیں کہا. they were rather protected by them کہ کوئی نقصان ان کو نہ جا پہنچے because they knew. یہ ریبیل اس بات کو جانتے تھے، یہ جو اس قسم کے ریوولٹ ویج کر رہے تھے وہ اس بات کو جانتے تھے کہ if they have to hit them definitely they will make them their enemies، اور وہ ان کو نیگیٹیولی ہی پورٹرے کریں گے. So they were in fact leaving them to show these kind of things to the whole world by putting a sort of impression on the whole world that we are against those who are in a wrong way in the government but not otherwise. ہم کسی اور کے خلاف نہیں ہیں اور میڈیا کے خاص طور پر ہم خلاف نہیں ہیں. So they were not daring to make media their enemy, and this was of course not the international media available. Most of the people were from the regional and the local media. تو ان کو بھی ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریبیلز اپنا دشمن نہیں بنانا چاہ رہے تھے. تو لوکل اور ریجنل میڈیا کی ایک اپنی سگنیفیکینس ہے اور اس سگنیفیکینس کو مختلف ایونٹس کے تھرو ثابت کیا جا سکتا ہے. اگلی اگزامپل کو اگر میں اس حوالے سے آپ کو کوٹ کروں تو وہ ہو سکتا ہے کہ کرد کے حوالے سے ہمارے پاس ایک اچھی اگزامپل کے طور پر نظر آئے کہ کرد جو کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں خاص طور پر ٹرکی میں اور عراق میں ہمیں ایک بہت بڑا چنک جو ہے نا وہ نظر آتا ہے، جو کہ بہت بڑے ایریاز ایسے نظر آتے ہیں جو کہ کردز کے ڈومینیشن میں ہے، اور وہاں پر ان کا ایک بڑا ہی پاپولر چینل MED TV جسے کہتے ہیں. تو MED TV جو ہے وہ انفیکٹ یہ ٹرکش کے بہت سارے علاقوں کے اندر اور عراق کے بہت سارے علاقوں کے اندر بڑا پاپولر ٹیلی ویژن چینل کے طور پر سامنے آ رہا ہے بیکاز آف دی کائنڈ آف affinity that the Kurd people have developed about their own culture, about their own people. تو وہ ہمیں نظر آتا ہے اور اس کی ایک بہت جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاپولیرٹی ہے among the Kurd people. میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات لے آنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا چینل ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ لیس چینل ہے.
because Kurds are not holding any power in any part of the world. They are in fact the group of people located in different countries, but they do not have any state. And the kind of media which is in fact is the mouthpiece and the spokesman of the Kurd movement and the people of this community, उनका एक तरह से माउथ पीस के तौर पर सामने आ रहा है. Those who do not even occupy one particular land, they do not have any state, but still they have a media. तो आपको ऐसी एग्जाम्पल्स भी नजर आती हैं, बट यू सी दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल दैट कैन बी कोटेड in case of in certain cases only where one particular group of people are trying to have their own media so that they should be able to counter the arguments that are being given against them by the state media or by the international media. और कुर्स का जो MEDTV है वो एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिया जा सकता है, जहाँ पे एक खास ग्रुप के लोग, एक खास एथनिक ग्रुप के लोग जो हैं वो अपना मीडिया ऑन कर रहे हैं और वेस्टर्न मीडिया को एक तरह से चैलेंज पोज कर रहे हैं फॉर दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी. स्टूडेंट्स, मैं आपको एक और अच्छी एग्जांपल की तरफ ले जाता हूं जहां पर आपको नजर आएगा कि बाज़ जगहों पे बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल भी हमें नजर आती हैं. फॉर इंस्टेंस, जब आप लोकल लेवल पे चीज़ों को इंटरनेशनल लेवल पे जब पुट अप करने की कोशिश करते हैं, कोई एफर्ट्स ऐसी करते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पे जो चीज़ें अवेलेबल है उसकी कंपटीशन में आप आएँ, तो बड़ी खूबसूरत सिचुएशन एट टाइम्स जन्म लेती है. फॉर इंस्टेंस, मैं अगर इसके हवाले से आपको एग्जांपल दूं, एक मैक्सिकन ऑथर है, हर नेम इज लारा एस्क्वेल, और लारा एस्क्वेल का एक नॉवल है एक्वापोरा चॉकलेट. इनफैक्ट दिस इज अ नॉवल विच इज अ ग्रेट नॉवल, जिसकी आप कह सकते हैं कि लिटरेचर वैल्यू जो है वो अच्छी खासी है, लेकिन चूंकि दिस वाज रिटन इन मैक्सिकन लैंग्वेज ओनली, सो दिस वाज मोस्ट ऑफ जिससे उसकी पॉपुलैरिटी थी दैट वाज इन द मोस्ट पार्ट ऑफ मैक्सिका ओनली एंड दोज कंट्रीज वेयर द स्पेनिश इज अंडरस्टूड वेल. लेकिन जब इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करके दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जब पेश किया गया, अब उसमें हमारे पास इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स नजर आती हैं जो कि मुख्तलिफ ममालिक में उनकी मार्केट्स तक रीच करने के लिए वो यूज कर रहे हैं. फॉर इंस्टेंस, प्रिंसटन हॉल आप कर सकते हैं, सेज की एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मैग्रा हिल की एग्जाम्पल आप ले सकते हैं. दीज आर इन फैक्ट द यू सी द वेस्टर्न पब्लिशिंग हाउसेज, those who are trying to reach these underdeveloped world or developing world, लेकिन वहाँ पे मार्केट डेवलप करने के लिए they are trying to translate their own local culture, जो मैं थोड़ी देर पहले भी आपको बता रहा था. तो वो जो ग्लोकलाइजेशन है वो इनफैक्ट वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोकल चीज़ों को वो ग्लोबल फॉर्म के अंदर पेश कर रहा है ताकि वो बाकी दुनिया के लिए भी बेहतर हो सके, एंड दे शुड बी एबल टू देन हिट दोज मार्केट्स एज वेल. तो लारा की एग्जाम्पल भी कुछ इसी किस्म की है कि जो उसका नावल था, उस नावल को जब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर गया तो दैट बिकेम अ बेस्ट सेलिंग बुक. और उसकी आप अगर जो टोटल नंबर ऑफ कॉपीज दोज दैट वर सोल्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर एक तरह से बुक के तौर पर सामने नजर आना शुरू हो गया, तो बाज़ लोगों ने, तो बाज़ क्रिटिक ने तो इसको इस तरीके से कहना शुरू कर दिया कि दिस इज इनफैक्ट द लैटिनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. रीजन बीइंग के जो लैटिन लिटरेचर है दैट इज बिकमिंग अ पॉपुलर लिटरेचर इन द मेन लैंड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. और ना सिर्फ ये बल्कि दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर उसकी कोई 2 लाख से ज्यादा कॉपीज दुनिया के बाकी ममालिक के अंदर भी वो सोल्ड आउट हुई थी, और विद इन यूनाइटेड स्टेट्स तो एक बहुत पॉपुलर बुक के तौर पर, पॉपुलर नावल के तौर पर हमारे सामने आई थी. तो इनफैक्ट ये जो वेस्टर्न एक अप्रोच के आपने अगर इन रीजन्स तक पहुंचना है तो यू विल हैव टू देन पुट द थिंग्स दैट आर इन प्रैक्टिस ओवर देयर, और उनकी मार्केट को हिट करने के लिए आपको उनके कल्चर को, उनके लिटरेचर को और उनके मीडिया को साथ लेके चलना होगा. तो दिस इनफैक्ट इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट जो कि हमें नजर आती है कि बहुत ज्यादा देर तक ये सिलसिला शायद हो सकता है कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर ना चल सके जहां पर अपने आप को टोटली वेस्टर्न मीडिया की डोमिनेशन में रखें. अच्छा, मैं अब थोड़ा सा मजीद आपको आगे लेके जाता हूं और जो एक ग्लोबल मीडिया के जो डिसकंटेंट्स हैं उन पे मैं आपको थोड़ी सी रोशनी इस पे डालना चाहूँगा. आई वुड नॉट लाइक टू स्पेंड मच टाइम ऑन दिस सब्जेक्ट, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने यहाँ पे पेश करने की कोशिश करूँगा. वो ये कि जिस तरीके से बाज़ ममालिक के अंदर कल्चर के हवाले से बहुत ज़्यादा एक तरह से डिसकंटेंटमेंट पाई जाती है कि वेस्टर्न मीडिया उनके कल्चर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर रहा है. देयर ओन कल्चर इज़ एट रिस्क because of the culture, because of the domination of the western media. अब इस चीज़ के लिए क्या हुआ कि जैसे फॉर इंस्टेंस के जिस तरीके से वो ईरान
جو کہ ایک وقت میں پرو ویسٹرن تھا اور پرو امریکن ایران کے طور پر سامنے آ رہا تھا، تو اس وقت ایک طرح سے کہہ سکتے تھے کہ ویکس ٹاکسیکیشن، یعنی ویسٹ کی طرف سے جو ٹاکسیکیشن ہو سکتی ہے، دیٹ از ان فیکٹ پریویلنٹ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ان ایران. تو ایک طرح سے اس کے ریبٹل کے لیے وہاں پر فورسز جمع ہوئیں اور ایک طرح سے ریولوشن کاس کیا اس نے. اب یہاں پر ویسٹرن میڈیا نے جس طریقے سے اس کو پورٹری کیا، تو ویسٹ ٹاکسیکیشن کے حوالے سے اس کو دیکھنے کی کوشش کی کہ انفیکٹ ویسٹ کے ریبٹ میں جو ایک وہاں پہ اسلامی انقلاب آیا، اس انقلاب کا رزلٹ انفیکٹ اس وجہ سے اس کا جو انفیکٹ جو ریزنز تھی وہ اس وجہ سے تھیں کیونکہ ویسٹ نے بہت زیادہ ڈومینیٹ کیا ہوا تھا. لیکن ہمیں بہت ساری جو ریسرچز ہیں وہ اس سے اختلاف کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ انفیکٹ دیر ور لاٹ مینی انٹرنل یو سی جسے آپ کہہ سکتے ہیں ریزنز تھیں، جو انٹرنل ایجنٹس تھے وہ شاید بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس اسلامی انقلاب کو ایران میں لانے کے لیے. لیکن ایک جو کلچرل ڈسکنٹینٹ تھا دیٹ واز آلسو فیلٹ ان کیس آف ایران، یہاں پہ ویسٹرن ڈومینیشن بڑی زیادہ تھی. سملرلی جو آپ کے پاس ایگزامپل آف چائنا، ایگزامپل آف سنگاپور، ایگزامپل آف سعودی عربیہ اینڈ سم آف دی عرب کنٹریز، ان کو اگر آپ دیکھنے کی کوشش کریں تو ویسٹرن سیٹلائٹس کمیونیکیشن کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے بیکاز کہ دیز آر بیکمنگ ڈیٹرمنٹل ٹو دیئر اون کلچرز، اس کو اسٹاپ کرنے کے لیے دے میڈ دیئر لاز اینڈ ریگولیشنز ویری اسٹرنجنٹ. آئی مین کوئی اگر میڈیا آرگنائزیشن ان ممالک کے اندر آپریٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے جو رولز اور ریگولیشنز ان ممالک کے اندر انٹروڈیوس کیے گئے، دیز ور ان فیکٹ این ایفرٹ کہ اس قسم کا کنٹرول ان ممالک کے اندر کم کیا جائے. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انہیں جو لائسنسنگ کے ایشوز ہیں یا لائسنسنگ کے حوالے سے جو ریگولیشنز ہیں ان کو بڑا سخت کر دیا تاکہ جو گلوبل میڈیا ہے وہ ان کلچر کو زیادہ افیکٹ نہ کرے. سملرلی ایران کو اگر آپ دیکھیں تو ایران نے ویسٹرن میڈیا کے جو کلچرل کانٹینٹس ہو ان کو کمپلیٹلی ایک طرح سے بین کرنے کا اعلان کیا، اور ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ویسٹرن میڈیا تھا وہ دے ڈڈ ناٹ ہیو اینی ایکسیس، اسپیشلی دی کلچرل کانٹینٹس آف دا ویسٹرن میڈیا ان ایران. انڈیا نے بھی ایک اچھی اگزامپل اس حوالے سے اس طرح سے سیٹ کی کہ ویسٹرن میڈیا کی جو فلو تھا انڈیا کے اندر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دے ٹرائی ٹو پروموٹ دیئر اون کلچر، اور اس کو بہتر کرنے کے لیے اپنے کلچرل ویلیوز کو انہوں نے انکریز کرنا شروع کر دیا. آگے میں آپ کو ایک مزید اس حوالے سے اگر ایگزامپل کی طرف اگر آپ کو لے کے جاؤں تو وہاں پر ہمیں کچھ ایگزامپلز جو ہے نا وہ ڈزنی اینیمیشن کی جو ایک بڑی ہنچ بیک آف ناٹر ڈامس ایک بڑی مشہور ایک فلم تھی فرام دا ڈزنی سائڈ آ رہی تھی، دیٹ ان فیکٹ کریٹڈ لاٹ آف کرٹیسزم ان دا ورلڈ، اور بہت سارے ممالک کے اندر اس پہ بین ہوا کہ یہ ہمارے کلچر کو اور وہ جو ہمارے ہیروز ہیں ان ہیروز کو بڑے غلط طریقے سے اس فلم کے اندر پیش کیا جا رہا ہے، تو اس کو ایک طرح سے بین کر دیا گیا. سملرلی بہت سارے گروپس جو کہ مختلف ممالک کے اندر تھے انہوں نے بھی مختلف اس قسم کی جو پروگرامز جو ویسٹرن میڈیا کی طرف سے ان کے ممالک اور ان کے کلچر کے متعلق تھی ان کو انہوں نے بند کیا. اس میں آپ زینا جو وارئر پرنسس کی ایک طرح سے یہ فلم تھی، دیٹ واز بینڈ ان انڈیا. And even the Hindus, those who were living in different parts of the world, especially in the Western world, they boycotted that and they raised a huge hue and cry against these kind of movies and films that are being introduced by these global media in the underdeveloped world. تو اس طرح سے آپ کے پاس dear students بہت ساری examples ملتی ہیں جہاں پر جو کلچرل ڈسکنٹینٹمنٹ ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جو ویسٹرن میڈیا جو مختلف کلچرز کو ہٹ کر رہا تھا اس کے صورت میں ایک ریبٹل ایک کرٹیسزم جو آیا تو اس کرٹیسزم نے ایک نئی فضا کو جنم دیا جہاں پر انہیں اپنے آئیڈیلز اور اپنے ہیروز کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے. اب اس پہ میں آپ کو کچھ ایگزامپل مزید کوٹ کرتا ہوں جہاں پر اس چیز کے گیس میں جو سچویشن ابھرتی ہے وہ کیا ہے، یعنی ویسٹرن میڈیا کی جو کلچر بمبارمنٹ ہے اس کے گیس کیا چیز سامنے آتی ہے. تو اگر یہ نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ریبٹل بھی سامنے نہ ہوتا اور یہ نئی جو ڈیولپمنٹس ان ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر نظر آتی ہیں شاید وہ بھی ہماری نظر کے آگے سے نہ گزرتی. تو میں اس کی بھی آپ کو چند ایک ایگزامپلس کوٹ کرنا چاہوں گا. اس میں آپ کے پاس ایک جو اچھی ایگزامپل ڈیئر اسٹوڈنٹس ہو سکتی ہے، فار انسٹنس 1996 کے اندر آپ ایک بہت مشہور کریکٹر جس کو باربی ڈال کہتے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس کے جو مختلف پروڈکشن ہاؤسز ہیں باربی ڈال کو ایک طرح سے ایک بہت خوبصورت کریکٹر کے طور پر پوری دنیا کے بچوں کے لیے انٹروڈیوس کیا.
اب باربی ڈال کا جو کریکٹر ہے، باربی ڈال کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو لباس ہے، اس کی جو وے آف ڈوئنگ تھنگز ہے، اٹس ان فیکٹ از دا ہول پیکج، اے کلچرل پیکج جس کے اندر بہت ساری چیزیں پیکجڈ بھی ہیں، اس کی جو گلیمرائزڈ ہو کے پوری دنیا کے اندر پہنچا، تو ایران نے اس پہ ایک بڑی اچھی ایفرٹ کی کہ انہوں نے باربی ڈال کے اگینسٹ سارا کا کانسیپٹ یا ایک سارا کا کریکٹر انٹروڈیوس کیا. That was in fact in the Islamic dress, that was in fact speaking their own language, that kind of culture جو کہ ان کے ممالک کے اندر acceptable ہے, and they in fact put Sara as a competitor to the Barbie doll in their own country, جس سے کیا ہوا کہ لوگ زیادہ inclined پھر سارا کی طرف ہوئے اور باربی ڈال کی جو سگنیفیکینس ان کے ممالک کے اندر تھی، جو بچوں کو ان کی بڑے ڈفرینٹ کلچر میں ان کو لے جا سکتی تھی، اس کو ایک طرح سے ریڈیوس کیا. سملرلی بوزنین مسلمز نے بھی اس حوالے سے بڑی خوبصورت جو ہے نا ایگزامپلز سیٹ کی. انہوں نے اس قسم کی باربی ڈال کے کانسیپٹ کے اگینسٹ یا اس کریکٹر کے اگینسٹ امینہ نام کا ایک جو ہے وہ کریکٹر انٹروڈیوس کیا. اگین دیٹ واز a very popular character accepted by the Bosnian people at large, اور بڑا پاپولر کریکٹر کے طور پر سامنے آئے، جس سے یہ ہوا کہ باربی ڈال کی جو سگنیفیکینس ہے اس ریجن کے اندر کم ہو گئی. 1999 کے اندر جو عرب نیشنز ہیں انہوں نے بھی باربی ڈال کے اگینسٹ جو ہے وہ ایک عرب ڈال جس کا نام لائلا تھا اس کو انٹروڈیوس کرایا. لائلا بیکیم یو سی اے ویری پاپولر کریکٹر امنگ دا چلڈرن آف دا عرب برڈ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے انٹرسٹنگ ایگزامپلز ہیں جو کہ اب نہ ہی سارا کا کانسیپٹ ہوتا، نہ ہی شاید ہو سکتا ہے کہ امینہ کا کانسیپٹ آتا، اور نہ ہی ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے باقی کانسیپٹس جو ہے نا وہ ہمارے سامنے ہوتے اگر باربی ڈال نہ ہوتا یا باربی ڈال نظر نہ آ رہا ہوتا. The contra flow in fact was in fact the result of the western domination of culture of the different countries. Similarly اگر آپ ملیشیا کی ایگزامپل بھی لینا چاہیں تو وہاں پر بھی آپ کو اس قسم کی ایگزامپلز ملتی ہیں جہاں پہ ہدا نام کا ایک کریکٹر انٹروڈیوس کرایا جاتا ہے، اور ہدا نام کے اس کریکٹر میں بھی بیسیکلی وہ ساری چیزیں تھیں جہاں پہ میوزک بھی تھا، جو لوکل میوزک تھا. انفیکٹ دیٹ ہدا جو ہے وہ انفیکٹ دیٹ سیمس ٹو بی پروموٹنگ دی کلچر آف دیئر اون سوسائٹی. دیٹ واز بیسیکلی سپوز ٹو پروٹیکٹ دیئر اون کلچر ویلیوز، اور ایک سکسیسفل انڈیویجول کے طور پر جو بچوں کے لیے ایک آئیکن کے طور پر سامنے آنا شروع ہو گیا تھا. تو انفیکٹ یہ ساری ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ اسی وقت ہی پاسبل ہو سکی کہ جب ویسٹرن میڈیا جو ہے وہ ان علاقوں کی طرف آیا. تو جہاں پر ہم اس کی نیگیٹو چیزوں کو دیکھتے ہیں وہاں پر اس کی بہت ساری پازیٹیو چیزیں بھی ہیں کہ اگر یہ ساری چیزیں انفیکٹ اگر نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ جو سارے کریکٹرز جو ہم نے بلٹ اپ کی ہیں ٹو کاؤنٹر دی کائنڈ آف ویسٹرن ڈومینیشن آف آور کلچرز، یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے نہ نظر آتی. ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگرچہ کہ ٹاپک کی جو وسعت ہے وہ بہت زیادہ ہے کہ کس طریقے سے کانٹرا فلو کو ہم دیکھیں کہ جو ویسٹرن میڈیا ہمیں کلچر کے حوالے سے، پالیٹکس کے حوالے سے، فلم اور انٹرٹینمنٹ اور نیوز کے حوالے سے جس طریقے سے چیزیں یا جس قسم کے ڈینجرز پوسٹ کر رہا ہے، اس کے حوالے سے جو دنیا کے اندر جو مختلف ایفرٹس ہو سکتی ہیں ان پر یقیناً ایک لمبی ڈسکشن کی ضرورت ہے، اور بہت ساری سکسیس سٹوریز ہمیں مختلف پارٹس آف دا ورلڈ میں نظر آتی ہیں. لیکن چونکہ ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں ان تمام ایگزامپلس کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، لیکن جو پاسبلی میں ان دیٹ لمیٹڈ ٹائم دے سکتا تھا، اس میں آپ کے پاس MBC کا کانسیپٹ بھی تھا جو مڈل ایسٹ براڈ کاسٹنگ کارپوریشن ہے، بڑی خوبصورت ایگزامپل ہے. اس کی ایگزامپل دنیا کے مختلف اور ممالک کے اندر بھی آپ کو نظر آتی ہیں. کلچر کے حوالے سے جو چیزیں پیش کی گئیں اور پھر اس کے بعد ان کا ریبٹل پیش کیا گیا، وہ بھی ہم نے تھوڑا سا یہاں پر اس کلاس میں انڈرٹیک کرنے کی کوشش کی. امید ہے کہ جو چند ایک ایگزامپلز وچ آئی واز وشنگ ٹو پٹ ان ٹوڈیز لیکچر بٹ ڈیو پاسٹی آف ٹائم میں نہیں کر پایا، ان نیکسٹ ٹائم جب بھی میں اس قسم کے ایشوز پہ بات کروں گا تو آئی ول ٹرائی ٹو انکارپوریٹ دوز ایگزامپلز اینڈ ڈسکشنز ان مائی لیکچر. تو ٹل نیکسٹ ٹائم اجازت، اللہ حافظ.